आओ देख लो मुझे, मैं तुमको देख ले रहा हूं। दोनों तरफ से देखेंगे। जन्नत की सारी नेमतों में अल्लाह का दीदार सबसे आला होगा। यह है यहाँ जो कहा गया है, जो अल्लाह की मुलाकात का इनकार करेगा उसके अमल हफ्त हो जाएंगे। क्या अमल किया है? अगर अल्लाह से मिलने की आरज़ू नहीं रखा दिल में, क्या नमाज पढ़ा होगा, क्या ज़कात दिया होगा, क्या सदका दिया होगा, तुमने मालिक से मिलने की तमन्ना नहीं की अभी तक। नमाज क्या है? मालिक से मिलना है, रोज 5 वक्त। जो दिन में 5 दफा अल्लाह से मिलता हो वो हकीकत में देखने की तरफ में लेकर आएगा। लेकिन हमारी नमाजें 5 वक्त की होती हैं, लेकिन देखने की तरफ से खाली होती है। हम नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो दिल में हुजूम आता है, ख्याल, यहाँ की बात, वहां की बात, ये दुनिया की बात। लेकिन ये नमाज 5 वक्त की वास्ते है ताकि अल्लाह का शौक पैदा हो जाए। ये शौक बढ़ता गया, अब मुलाकात का वक्त आ जाता है। हुक्म होता है चलो, बुलाया है रब ने, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या, निकलो अब। ये जिस्म छोड़ो, रूह को लेकर चला जाता फरिश्ता, रब राजी तुम भी राजी। यहाँ के सारे सजदे मंजूर हो गए। ये है अक्सर मुलाकात। अल्लाह इसी को फरमाते हैं वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने तकज़ीब किया हमारी आयतों की, व लिक़ाइल आखिरती, और आखिरत की मुलाकात की तकज़ीब किया, हबितत अमालुहुम, उनके अमाल बातिल हो गए। हल युज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून, नहीं बदला दिए जाएंगे मगर उसी के बकदर जो वो दुनिया में अमल किया करते थे। कोई कहे कि हम पर जुल्म हुआ है, जुल्म नहीं हुआ है। जो दुनिया में अमल करते थे उसी के बकदर उनको सिला मिलने वाला है। ये दरमियान का तस्करा क्यों आ गया? क्योंकि हज़रत मूसा को तूर पे हैं, तख्तियां मिल गई, अहकामात मिल गए, शौक में रग़बत में चल रहे हैं। और ये पैगामात, ये अल्लाह के अहकामात का सिला सब दे के भेजा अल्लाह ने, ताकि मालूम हो जाए कि इन अहकामात की अहमियत यह है कि इनको मानने वाला अल्लाह के पास फैज़याब होने वाला है, और जिनके दिल अल्लाह फेर देंगे वो सारे दलाइल सुनकर भी नहीं मानने वाले हैं। अभी बहुत अहम वाक़या है, हज़रत मूसा अपनी कौम के पास वापस आके देखते हैं तो पूरी कौम बछड़े के सजदे में है, बछड़े की पूजा में है। उधर रब से मुलाकात, हम कलाम, सरगोशी, मुराक़बा, कलाम, नसीहत लेके आ रहे हैं। तरता हुआ दिल लेकर आते हैं कि कौम को समझाऊंगा, कौम को पहुंचाऊंगा, कौम को अल्लाह की बात बताऊंगा। यहाँ आकर देखते हैं कौम का यह हाल है। दिल में कैसा ख्याल गुजरा होगा, दिल में क्या अरमान थे, कैसा पानी फिर दिया है कौम के अमल ने सिर्फ 40 दिन के वक्त में। अल्लाह फरमाते हैं वत्तखज़ा कौम मूसा मिन बादिही, और बना लिया कौम मूसा ने मूसा के बाद, मिन हुलीजिहिम, उनके जेवरों से, इजलन, एक बछड़ा। हुलीज के माने आते हैं जेवर। हुआ यह था कि शादी ब्याह में मांग कर इस्तेमाल करते थे बनी इस्राइल, फिरौन के खानदान वालों से, तिब्तियों से मांग लिया। ये लोग पूरे के पूरे गर्क हो गए, ये जेवर इनके पास आ गया, पूरा जेवर इनके पास रह गया, वो लोग डूब के मर गए। जब मूसा इस्लाम चले गए, पूरी कौम में सामने आया, उसका भी नाम मूसा था इत्तेफाक से। देखो अल्लाह की तरफ से एक मूसा हक की दावत देने वाले और एक मूसा हक से फिसलाकर बातिल पर ले जाने वाले, उसका नाम मूसा सामरी है। मूसा सामरी देख लिया कि मूसा चले गए, 30 दिन का वादा था, नहीं आए, 10 दिन मिल गया इजाफा। उन तमाम जेवरों को गलाकर बछड़े की शक्ल दे दिया, तैयार बछड़ा, इजलन बछड़ा, जसदन, जिस्म वाला, लहू खुआर, उसके लिए आवाज थी। कैसी आवाज थी? इस पर लिखा है, तमाम मुफस्सिरीन के खुलासे में बात आती है कि उसके अंदरूनी हिस्से में कुछ ऐसी मशीनरी फिट किया कि उसमें हवा जाती, हवा के दाखुल से एक किस्म की आवाज पैदा होती। बता देखो तुम्हारे भगवान की आवाज है ये, वहां से चला है ये गौशाला परस्ती, बछड़े की पूजा वहां से चली है। आज भी कुछ करिश्मे करते हैं लोग कि भगवान दूध पी रहा है, तो वो करिश्मे थे उस जमाने के भी, आवाज आ गई उसके अंदर से। उस आवाज की बिना पर सबको बता दिया देखो ये है रब। मूसा भूल गए, कहीं और चले गए। अल्लाह फरमाते हैं अलम यरौ अन्नहु, क्या वो लोग देखते नहीं हैं, ला युकल्लिमुहुम, कि ये तो उनसे बात भी नहीं कर सकता। ये रब ऐसा है कि इनसे बात नहीं कर सकता। वला यहदीहिम सबीला, और रास्ते की रहनुमाई नहीं कर सकता। दोनों से खाली है, ना ये खुद कलाम करने पर कादिर है, न रास्ता बताने पर कादिर है। फिर भी लोगों का हाल यह है, इत्तखज़ूहु व कानू ज़ालिमीन, उसको लोगों ने माबूद बना लिया है इस हाल में कि वो जालिम हैं। इस तरीके से कौम का जुल्म साबित हो गया। कौम क्या करती है? मुशरिक हो गई, बछड़े को परस्तिश कर रही है। हजरत मूसा के आने के बाद कौम को एहसास हुआ, मूसा तो भटके नहीं चले आए वापस, हम चले गए, हम नहीं आते, आ गए। अब ये बछड़े की परस्तिश, इसकी पूजा पाठ, ये तमाम तरीका, बहरहाल ज़मीर तो है ना, अंदर से बेदार हुआ। उन्होंने कहा कि बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी खता हो गई। अब शर्मिंदा हुए, अपने सर को अपने हाथ में रख लिया। जब आदमी शर्मिंदा होता है तो सर को झुकाता है और अपने दोनों हाथ में सर को रख लेता है, फिक्रमंदी का इजहार करता है। आगे उसी के अल्फाज हैं कि किस तरह शर्मिंदा हुए, वलम्मा सुक़ित फ़ी अयदीहिम, और जब वो लोग गिर पड़े नादिम होकर अपने हाथों में, यानी सर को पटक लिया अपने हाथों में। कुरान पाक में जहां जहां इस किस्म की कैफियत तारी हुई है वहां ऐसे ही अल्फाज आते हैं, सर झुका लेना, उंगलियों को दांतों से दबा लेना और सर का झुका लेना। शर्मिंदगी के एहसास के वास्ते अल्फाज मिलते हैं कुरान करीम में। वराअू अन्नहुम क़द ज़ल्लू, और देखा उन्होंने कि वाकई गुमराह हो गए, भटक गए। ये क्या किया हम लोगों ने? क़ालू, सबने मिलकर दुआ किया, लइन लम यरहमना, अगर हम पर रहम न किया, रब्बुना, हमारे परवरदिगार ने, व यग़फिर लना, मग़फ़िरत न की अगर, लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो हम होकर रह जाएंगे खसारे वालों में से। इधर ये दुआ कर रहे हैं, गुमराही के एहसास में शर्मिंदा हैं, पशेमान हैं। इधर हज़रत मूसा आके पहुंच के जब देख लिए हैं कि ये हालत कौम की है, तो कौम पर गुस्सा नहीं किया, पहले अपने भाई पर गुस्सा किया। तुम्हारे होते हुए ऐसा हुआ, तुमसे कहा था इस्लाह करना, ये इस्लाह है कि फसाद है? तुमसे कहा था कौम की देखभाल करना, मेरी नयाबत करना, ये मेरी नयाबत है कि कौम ने बछड़े की परस्तिश शुरू कर दिया अल्लाह के सामने झुकने के बजाय। ये तुमने क्या किया? बड़े गजबनाक होकर बड़े गुस्से में आए हैं। कैसा गुस्से का इजहार किया है, और कैसा हारून की दाढ़ी को और सर के बाल को पकड़ा है, और किस कदर घसीटा है, उन्होंने कैसी मजाकत की है, और कैसा उज्र पेश किया है, ये तमाम बात साहब में आ रही है। अभी 2 आयतें बाकी हैं, लेकिन वक्त हो गया है। इंशाअल्लाह मजीद गुफ्तगू आइंदा हफ्ते में आएगी। आप हज़रात दुआ कर लें कि अल्लाह ताला अमल करना आसान फरमाए, और जो रास्ता अल्लाह का पसंदीदा रास्ता है, जिससे अल्लाह की मुलाकात हो सकती है, उस रास्ते पर चलना आसान फरमाए। 9वां पारा सूरह आराफ, आयत नंबर 150 पर मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर के एतकाफ से फारिग होकर अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल होने के बाद तौरात की तख्तियां लेकर तशरीफ लाए। जब कौम को देखा कि कौम बछड़े की परस्तिश में लगी हुई है, तो अपने गुस्से से
غصے سے مغلوب ہو گئے اور اس غصے کی وجہ سے پہلے سے آپ کے اندر شرک سے اور خداوند قدوس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے حد درجہ غضب تھا. ایسے ماحول کو دیکھ کر تورات کی تختیاں آپ نے رکھ دی. لفظ القا بتاتا ہے جس کو اردو میں ڈال دینا کہا جاتا ہے. اپنے بھائی ہارون کو جلدی سے پکڑنے کے لیے ہاتھ کو خالی کرنا چاہا تو اجرت میں تختیاں رکھنے کے بجائے ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون کو پکڑا. اور اس پکڑنے کا منشا یہ تھا کہ صرف 1 مہینہ 10 دن اضافہ 40 دن، بس اتنی کم مدت میں تم نے میرے غیاب میں کیا کیا کہ پوری قوم بچڑے کی پرستش میں لگ گئی. تم نے نیابت صحیح نہیں کی، قوم کے سامنے قیادت صحیح نہیں کی. اس پر غصہ آیا. یہ ہے ہمارا مرکزی عنوان اس آیت کا. ولما رجع موسیٰ، اور جب لوٹے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الی قومہ، اپنے قوم کی طرف، غضبان، غصے کی حالت میں. غضبان اس کا مادہ غضب ہے. غضبان جیسے ہم کہتے ہیں جوعان بھوکا، عطشان پیاسا، غفران مغفرت کرنے والا، ایسے ہی غضبان بڑے شدید غصے میں سراپا غضبناک ہو گئے. اسفا، افسوس کرتے ہوئے. اسف افسوس کرنا، قوم کی حالت دیکھ کر غصہ بھی ہے افسوس بھی ہے. قال فرمایا بئس ما خلفتمونی من بعدی، من بعدی میرے بعد، بئس ما بہت برا کیا تم لوگوں نے، خلفتمونی جو میرے غیاب میں نامعقول حرکت کر دی. میں ابھی تمہارے ساتھ ساتھ تھا، ابھی گئے ہوئے مہینہ بھی نہیں گزرا، 30 دن 40 دن کی مدت کو زیادہ نہیں ہوتی ہے، مگر تم نے میرے بعد جو حرکت کی ہے انتہائی نامعقول حرکت کر دی ہے. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اجرت کر دیا اپنے رب کے حکم میں؟ ابھی حکم تو آیا ہی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. کیا تم نے اجرت کیا، جلد بازی کیا اپنے رب کے حکم کو بغیر سوچے سمجھے کر دینے میں؟ والقى الالواح، اور تختیاں ڈال دی. واخذ، اور پکڑا براس اخیہ، اپنے بھائی کے سر کو. سورہ طٰہٰ کے الفاظ ہیں بلحیتہ کے بھی، ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑا اور ایک ہاتھ سے داڑھی کے بال پکڑا، دونوں ہاتھ سے، تاکہ پوری شدت کے ساتھ غضب کا اظہار ہو سکے. یہاں لفظ واخذ براس اخیہ، سر کے بال پکڑا. سورہ طٰہٰ نے فرمایا واخذ بلحیتہ، داڑھی کے بال بھی پکڑا. تو ایک ہاتھ سے داڑھی کے بال پکڑنا اور ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑنا. آگے ہے یجرہ الیہ، گھسیٹا اپنی طرف. جرہ یجرہ کے معنی گھسیٹنا. اگر کسی کا پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہے تو اس کو بھی لفظ یجرہ ہی استعمال کیا جاتا ہے گھسیٹنے کے معنی میں. بہت سے لوگ اپنے پائجامے یا پینٹ یا اور دیگر کپڑے ٹخنوں سے نیچے زمین پر لٹکاتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اس کو بھی یجرہ کہا جاتا ہے، گھسیٹنا زمین پہ. حضرت موسیٰ کا یہ غصہ اور یہ طرز عمل بتا رہا ہے کہ ان میں حد درجہ غضب پیدا ہو گیا تھا. یجرہ الیہ، ایک طرف حضرت موسیٰ کا غضب ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ملاوٹ کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف مصنفین اور فقہا شارحین نے اخذ کیا ہے کہ داڑھی کم سے کم اتنی ہو کہ مٹھی میں پکڑ جا سکے. اگر مٹھی میں پکڑی نہیں جا سکتی ہے تو وہ ہارون کی سنت نہیں بن سکتی ہے. حضرت ہارون انبیاء میں سے، پیغمبروں میں سے، اور قرآن نے واضح کیا ہے، سورہ انعام کی آیت گزر چکی ہے، داڑھی انبیاء کی متفق علیہ معمول بہا سنت ہے، یعنی سارے نبی اس میں مشترک ہیں. ان کی اقتدا کرنے کا حکم دیا اللہ نے سورہ انعام میں. تو اس کی مقدار کم سے کم اتنی ہونا چاہیے کہ مٹھی میں پکڑ میں آ جائے. جو لوگ خشخشی رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سنت ادا ہو رہی ہے، فریب ہے یہ. اور جن لوگوں نے لکھا ہے کہ 40 قدم سے نظر آ جائے تو نبی کا منشا پورا ہو گیا، یہ ان کا دھوکہ ہے. کسی حدیث میں یہ منشا ظاہر نہیں کیا گیا، یہ ان کے اپنے ذہن کی اور اپنے سمجھ کا فطور ہے. شریعت مطہرہ کے اندر ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ حضرت ہارون کی داڑھی اتنی تھی کہ پکڑ میں آ سکے. بخاری میں ایک روایت آئی ہے، ابن عمر عاشق رسول، صحابی تو عاشق رسول ہی ہوتے ہیں، سب صحابی عاشق رسول. ابن عمر خاص طور سے نقل کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ فرماتے ہیں وکانا ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذ. حج کے بعد، عمرے کے بعد اپنے مٹھی کو داڑھی پر رکھتے اور مٹھی سے باہر جو ہوتا وہ کاٹ دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقدار قبضہ رکھتے تھے. جس طرح سے مقدار قبضہ رکھنا صحابی کی سنت ثابت ہوئی، ایسے ہی قبضے کے بعد کاٹ دینا بھی نبی کی سیرت ثابت ہوئی، اور یہ دونوں نبی کی سنت ہے. جو لوگ ایک مٹھی کے بعد بھی نہیں کاٹتے، بڑی کر دیتے، وہ بھی خلاف سنت ہے ابن عمر کے اس عمل سے. یہ روایت بخاری کتاب اللباس کے اندر موجود ہے. روایت ترمذی کی بھی ہے، باب ما جاء فی اخذ اللحیہ، جلد اول صفحہ 100 پر یہ ترمذی میں روایت موجود ہے. وہاں آقا کا ارشاد موجود ہے، آپ ایک مشت کے بعد زائد والوں کو قتل دیا کرتے تھے. تو جس طریقے سے ایک مٹھی کم سے کم رکھنا سنت ہے، ایک مٹھی کے بعد زیادہ رہی تو قتل دینا بھی سنت ہے. جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں جہاں چلی جائے وہ بھی سنت نہیں ہے، خلاف سنت ہے وہ بھی. البتہ ترمذی کی روایت کو بعض لوگ ضعیف کہتے ہیں، لیکن اس کا ذوف ابن عمر کے عمل سے قوی ہو جاتا ہے کہ صحابی کا عمل اور صحابی کا قول حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے. خیر ضمنی بحث آ گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی کے بال، سر کے بال کھینچا. بے حرمتی کی نیت نہیں تھی، نہ داڑھی کی، نہ سر کے بال کی، نہ اپنے بھائی کی، بلکہ وہ مغلوب ہو گئے کہ ایک شخص جو میرا نائب ہو، میری غیر موجودگی میں خدا کے ساتھ غیروں کو شریک کر دے اور جو پیشانی اللہ کا حق ہے وہ بٹے کے سامنے ٹیک دے. اس پر غضبناک ہو گئے تھے. انہوں نے نہیں کہا کہ اے موسیٰ یا اے میرے بھائی، کیا پیارا جملہ ان کا ہے، قال ابن ام، اے میرے ماں کے بیٹے. ہم بولتے ہیں ماں جائے بھائی، یہ کیوں کہا؟ ماں کی طرف نسبت کر کے ان کو ماں کا بیٹا کہا تاکہ شفقت میں اضافہ ہو، اس کو دعوت دے دے کہ تمہاری ماں اور میری ماں ایک ہے. اس طرح کہا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے. اے موسیٰ نہیں کہا، اے پیغمبر نہیں کہا، کیونکہ ہر وقت جب لفظ ام آتا ہے تو ماں کی شفقت اور ماں کی ممتا اور ماں کی محبت ایک مہمے سے کام کرتی ہے، دل میں شفقت پیدا ہو جاتی ہے. تو کہا قال ابن ام، اے میرے ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. قال ابن ام ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا. مطلب یہ ہے کہ میرے سامنے انہی کی چلتی رہی، ان کے سامنے میری نہیں چلی. استضعفونی، مجھے کمزور کر دیا. نہ صرف کمزور کر دیا بلکہ وقادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ مجھے وہ قتل کر ڈالیں. قتل کرنے کے در پہ تھے. جہاں قتل کرنے کی نوبت آ جائے گی وہاں میں کیا سمجھا سکوں گا؟ یہ تو انتہا ہو گئی. ہمیشہ آپ تاریخ پڑھ لیجیے، ہر نبی کو
اپنی قوم سے الگ ہونے کا حکم اس وقت آتا ہے جب قوم تکلیف دیتے دیتے قتل پہ آمادہ ہو جاتی ہے. خود سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہر مصیبت جھیلتے رہے 13 سال. مکے کو نہیں چھوڑا, نہ اپنا ہاتھ چھوڑا کسی کے سر پہ. کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ کو باندھ لو تو باندھ لیا. 13 سال مکے کی اذیت کو برداشت کیا. 15 سال گزر گئے. کیا ہوا؟ سہتے گئے. فاقہ بھی, پتھراؤ بھی, گالیاں بھی, گلے میں چادر ڈال کے آئٹ دیا گیا, سجدے کی حالت میں سر پہ اوجھل ڈال دی گئی. یہ سب برداشت کیا, ہجرت نہیں کیا. لیکن جب یہ لوگوں نے پروگرام بنا لیا کہ آج ہمیں قتل کر دیا جائے اور سب لوگ مل کے دعا کریں, ہر قبیلے کا ایک آدمی آ جائے, اب حکم آتا ہے کہ اب یہ لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں, اب آپ نکل جائیے, اب مکہ چھوڑ دیجیے. ہجرت کا حکم آ گیا. تو ہر نبی کے لیے اس وقت تک ہجرت کا حکم نہیں آیا جب تک کہ قوم قتل پہ آمادہ نہ ہو جائے. کسی نبی کی تاریخ پڑھ لیجیے, قصص الانبیاء پڑھ لیجیے ابن کثیر کی, ہر نبی کی حالات ملیں گے آپ کو. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے قریب تھا کہ قوم قتل کر دیتی, اب میں کیا کر سکتا تھا. فلا تشمت بی الاعداء, اب میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دو. تشمت کے معنی آتے ہیں دشمن کو ہنسنے کا موقع ملے, یعنی مجھ پر ایسی تکلیف ہو تو اس تکلیف سے دشمن کو راحت پہنچے. ایک فطرت ہے انسان کی, عجیب و غریب فطرت ہے. اگر 2 آدمی میں دشمنی ہے, ایک فریق اگر مصیبت میں ہے تو دوسرے فریق کو خود بخود راحت لگتی ہے, حالانکہ نہ کھانے کو, نہ پینے کو, نہ پہننے کو کوئی اضافہ نہیں, کوئی نعمت میں اضافہ نہیں ہوتا. لیکن دشمن کی تکلیف کو دیکھ کر اس کے مخالف دشمن کو خوشحالی آتی ہے, فرحت آتی ہے, سرور آتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں شماتۃ الاعداء. نبی پاک نے دعا کی ہے اللہ سے, شماتۃ الاعداء کے معنی مجھ پر ایسی مصیبت نہ آنے پائے کہ دشمن کو اس سے خوشی کا موقع ملے. جیسے آج سارے عالم میں مسلمانوں کی تکلیفوں کو دیکھ کر بہت سے لوگ سڑکوں پہ ناچ رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, انہیں کچھ ملا نہیں, لیکن دشمنی مسلمانوں سے اتنی ہے, ان کو عداوت اتنی ہے کہ وہ سڑکوں پہ ناچ رہے ہیں. بچے یتیم ہو رہے ہیں, عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, گھر جل رہے ہیں, انسانیت مٹ رہی ہے, شیاطین ناچ رہے ہیں. تو یہ فطرت ہوتی ہے انسان کی. حضرت ہارون نے اس کا واسطہ دیا کہ دیکھو میرے سر کے بال, داڑھی کے بال پکڑ کر گھسیٹنے سے دشمن جو ہے میرے, جو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے, ان کو مزید ہنسنے کا, خوشیاں منانے کا, چھڑکنے اور ناچنے کا موقع ملے گا. فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. اور سنو, ظالم قوم کے ساتھ مجھے شمار مت کرو, میں الگ تھلگ تھا, ان کی بت پرستی میں میرا کوئی تعاون نہیں تھا. میں روکتا رہا, میں ان کو منع کرتا رہا, میں ان کو سمجھاتا رہا, ان کے ساتھ مجھے کیوں شامل کرتے, میں تو تمہارا خلافت میں کام کرتا رہا. لیکن قوم باز نہیں آئی. جب حضرت موسیٰ کو معلوم ہو گیا کہ ہارون کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی, ان کی بات قوم نے نہیں مانا, قتل پہ آمادہ ہوئے, اب ان پر سختی کرنے سے دشمن کو ہنسنے کا موقع ملے گا, فوراً چھوڑ دیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے بلا تاخیر. قال رب اغفر لی, کہا اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما, ولی اخی, اور میرے بھائی ہارون کی مغفرت فرما, وادخلنا فی رحمتک, اور ہم سب کو داخل کر لے اپنی رحمت میں, وانت خیر الراحمین, تو بہتر ہے رحم کرنے والوں میں. جتنے رحم کرنے والے ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہی ہے. ارحم اس میں تفضیل ہے. ارحم الراحمین, جتنے رحم کرنے والے ہیں, جیسے ماں رحم کرتی, باپ رحم کرتے, استاد رحم کرتا, خاندان کا بزرگ رحم کرتا. کائنات میں بہت لوگ رحیم و کریم ہیں. خود اللہ کے نبی بھی رؤوف رحیم ہیں, کہا ہے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں, آپ رؤوف بھی ہیں, رحیم بھی ہیں. لیکن اللہ کے بارے میں فرمایا آپ ارحم الراحمین ہیں. حاجی جب دوڑتا ہے صحیح کرتے ہوئے میلین نخزرین میں کیا کہتا ہے, رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم. تو اعز اور اکرم اور ارحم یہ سب صفتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. آپ اکرم بھی ہیں, آپ اعز بھی ہیں, آپ ارحم بھی ہیں, یعنی کہ آپ تمام کریموں میں اکرم ہیں, تمام رحیموں میں ارحم ہیں, تمام عزت داروں میں اعز ہیں, آپ غلبے والے ہیں. اللہ کی صفات کا واسطہ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو مقبول کیا, قبول فرمایا. اور اب جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی, ایک گروہ یہ ہوا, اور جنہوں نے بچڑے کی پرستش کو ہوتا ہوا دیکھا اور خاموش بیٹھے, یہ بھی مجرم ہیں. مانا خیز خاموشی مجرمانہ حرکت ہے, ان کو بھی سزا ملنے والی ہے. اگلی آیت دیکھنا, ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. بے شک جن لوگوں نے بنایا ہے بچڑے کو, کیا بنایا بچڑے کو, معبود, تو یہاں نہیں آیا, پیچھے آ چکا ہے. سينالهم ان قریب حاصل ہوگا ان کو کیا, غضب من ربهم, غضب ان کے رب کی طرف سے غضب. ایک تو غضب حاصل ہوگا, نمبر 2 ذلة في الحياة الدنيا, دنیا کی حیات میں ذلت حاصل ہوگی. یعنی شرک کا وبال دنیا میں اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی طرف سے ذلت ہے. 2 چیزیں حاصل ہوں گی. کوئی یہ سمجھے کہ ان کو حاصل ہوں گی, آئندہ کسی کو نہیں ہوں گی. فرمایا نہیں, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ, ہر مفتری کے واسطے یہی جزا ہے قیامت تک کے واسطے. جو بھی بچڑے کو معبود بنائے گا, بچڑے کی پوجا کرے گا, ان کے لیے اللہ کا غضب ہوگا, دنیا میں ذلت ہوگی. آج کتنے انسان ہیں جو بچڑے کو معبود مانتے ہیں آج بھی, ان کے واسطے بھی نتیجہ یہی ہوگا کہ دنیا میں ذلت ہوگی اور آخرت میں اللہ کا غضب ہوگا. اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک حقیر مخلوق کے سامنے ایک عظیم پیشانی جھک جاتی ہے, مگر اس ذلت کا ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. سب سے عظیم مخلوق انسان کے وجود میں سب سے عظیم اور باعظمت ہے, اس کی پیشانی ایک مخلوق, ایک گونگے جانور کے سامنے جھک جاتی ہے. اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے, مگر اس ذلت کا احساس اس کو نہیں ہوتا ہے. اس ذلت کا اس کو احساس نہیں ہوتا ہے. وہ تم سے زیادہ کمزور ہے, تم اسے خدا سمجھتے ہو. ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے, جو لوگ اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, مخلوق کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, وہ ایسا لگتا ہے کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں, حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں, دیکھنے پر قادر بھی نہیں ہیں. اور ان سے مکھیاں کوئی چیز لے کے بھاگتی ہیں تو چھیننے پر قادر نہیں ہیں. ضعف الطالب والمطلوب کا مصداق ہیں. تو انسان کی پیشانی ان کے سامنے جھک جائے, یہ ذلت کی انتہا ہے, اور اس ذلت کو نہ سمجھنا حماقت کی انتہا ہے. آدمی کے تصور میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ یہ بھی غلطی ہے. عظیم ترین مخلوق کون ہے؟ انسان. وہ انسان بھی مانتے ہیں کہ اس زمین میں تمام مخلوقات میں سب سے اشرم, سب سے اشرف, سب سے اکرم, سب سے عزت دار مخلوق کون ہے؟ انسان. ان سے پوچھو پلٹ کر, کائنات میں اس زمین پر سب سے عزت دار مخلوق کون ہے؟ تو کہیں گے انسان. کوئی بھی کہیں گے انسان. اللہ نے بھی کہا ہے سورہ بنی اسرائیل 12-15, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, ہم نے بنی آدم کو مکرم, محترم, باعزت بنایا, اشرف المخلوقات بنایا. یہ ان کو بھی اعتراف ہے
پھر یہ اشرف المخلوقات کی سب سے عظیم شے اس کی پیشانی ہے جو بچڑے کے سامنے جھک جاتی ہے، مگر اس عزت کو جو اس نے خاک میں ملا دیا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا. تو ہمیشہ کے واسطے رضی اللہ عنہ ان کا احساس چھین لیا، ان کو بے حس بنا دیا. ان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ میں عظیم ہوں اور یہ کمتر ہے، اس کے سامنے میں جھکتا ہوں، یہ میری تذلیل اور توہین ہے. اس ذلت کو اسے محسوس نہیں کرنے کا موقع اللہ نے چھین لیا. وکذالک نجزی المفترین، تو یہ حال تو ان کا ہو گیا. دوسرا ہے والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، جنہوں نے برائیاں کی. عملوا سیئات، اکثر قرآن پاک میں پڑھتے ہیں آپ عملوا صالحات، اچھے کام. یہاں کیا ہے؟ عملوا سیئات، جنہوں نے برے کام کیے. ثم تابوا، پھر توبہ کر لیا. من بعدها، اس برے عمل کر لینے کے بعد. وآمنوا، اور یقین لے آئے، ایمان پختہ کر لیا. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی غلطی ہو جانا یہ ممکن ہے، لیکن غلطی پر نادم نہ ہونا، غلطی پر مصر رہنا، غلطی کو مستقل کرتے رہنا، یہ چیز ناقابل معافی جرم ہے. ہاں جو توبہ کر کے اصلاح کر لیتے ہیں اللہ مغفرت کر دیتے ہیں. یہ دعا کے بعد حضرت موسیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوا، بھائی کو تنبیہ کر دیا، اللہ سے مغفرت چاہ لیا، پوری قوم کے حق میں جو مستحق تھے جس کے اس کے لیے دعا کر لیا. اب سکون ہوا. غصہ کا حال یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو قرار آتا ہے. قرار آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے غصہ جب آ جائے تو ٹھنڈا پانی پیو، کیونکہ غصہ شیطانی اثرات سے ہوتا ہے. ٹھنڈا پانی اسے بجھا دیتا ہے. شیطان آگ سے ہے، آگ میں حدت ہے، اور پانی کے اندر برودت ہے. جب پانی پیئیں گے تو وہ آپ کی حدت اور تیزی ختم ہو جائے گی. اگر پانی پینے سے نہ جائے تو بیٹھ جانا، بیٹھنے سے نہ جائے تو لیٹ جانا، لیٹنے کے بعد بھی نہ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. یہ غصے کا علاج ہے، یہ غصے کا علاج ہے. حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ پورا علاج کرنے کے بعد، اللہ سے دعا کرنے کے بعد اب غصہ ختم ہو گیا. سکتا ولما سکتا عن موسیٰ الغضب، موسیٰ سے غضب خاموش ہو گیا، مطلب چلا گیا. احساس ہوا کہ میں کیا لایا تھا، میرے ہاتھوں میں اللہ کی دی ہوئی تختیاں تھیں. اخذ الالواح، ان تختیوں کو پھر لے لیا. یہاں بات شارح لکھتے ہیں کہ جلدی میں ڈال دینے سے وہ تختیاں ٹوٹ گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھی ہوئی شکل میں دیا، ایک قول کے مطابق، اور دوسرے قول کے مطابق وہ تختیوں ہی کو اللہ نے نسخہ کہا ہے. آگے ہو جملہ ہے وہ پھر نسختھا. نسخہ کیسے کہتے ہیں؟ ہمارے اردو اصطلاح میں نسخہ کہتے ہیں. حکیم صاحب جو لکھ کے دیتے ہیں دواؤں کے نام کی چٹھی، اسے نسخہ کہتے ہیں. اصل میں نسخہ کے معنی لکھنے کے آتے ہیں، تو نسخہ معنی لکھی ہوئی چٹھی. جس پر کوئی مضمون لکھا جائے اس کا نام نسخہ ہوتا ہے. قرآن کریم کو بھی علامہ نے کہا ہے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اس سے مراد قرآن ہے. اشارہ اللہ کے نبی کی طرف ہے. آپ ہرا سے، غار ہرا سے اتر کر قوم کی طرف آئے اور نسخہ کیمیا یعنی قرآن کریم ساتھ لائے. تو نسخے کے معنی لکھی ہوئی چیز. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں موجود تھیں. وہ فی نسختھا، اور اس کے نسخے میں، اس کے مضامین میں کیا چیز تھی؟ ہدن، ہدایت، ورحمتن، رحمت. دو چیزیں تھیں. یہ ہدایت اور رحمت دو چیزیں کیا ہیں؟ یہ بار بار بول چکا ہوں میں، اور بار بار بولنے کی چیز ہے اور بار بار دماغ میں ڈالنے کی چیز ہے. ہدن کیا ہے اور رحمتن کیا ہے؟ پہلا درجہ ہدایت ہے اور دوسرا درجہ رحمت ہے. ابتدا کے لحاظ سے ہدایت ہے، انتہا کے لحاظ سے رحمت ہے. آغاز کے لحاظ سے ہدایت ہے اور منزل کے لحاظ سے رحمت ہے. کاش کے لوگ اس کو سمجھ جاتے. اس نسخے میں یہ تھا کہ اس کے مطابق چلنے والا ہدایت پر ہوگا، چلتے 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 اس منزل پر پہنچ جائے گا جہاں اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا، اور وہ ہے جنت. میں نے عرض کیا تھا آدم کی پشت سے نکال کر اللہ نے پوچھا میں رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں رب ہو. وہاں سے ہم چلے ہیں. سارے انسان آدم کی صلب سے نکال کر پوچھنے کے بعد وہاں سے چلتے ہیں. آبا و اجداد کی صلب سے ہوتے ہوئے، ماؤں کے رحم سے منتقل ہوتے ہوئے اپنے اپنے موقع پر اس زمین کی پیٹھ پر ہیں. اب اس کے بعد زمین کے پیٹ میں جائیں گے، اس کے بعد موقف حساب میں لائے جائیں گے. داہنے اعمال ہاتھ میں آئیں تو جنت کی طرف، اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال آئیں تو جہنم کی طرف. دائمی جنت ہوگی یا دائمی جہنم ہوگی، یہ ہماری منزل ہے. اس راستے کا نام ہدایت ہے. اور جب اس منزل میں ہمیں مقصودہ مقام حاصل ہو جائے تو وہ رحمت ہے، وہ رحمت کی جگہ ہے. تو تورات میں بھی ہدایت اور رحمت ہے، قرآن میں بھی ہدایت اور رحمت ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں نہ رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم صرف ثواب اور برکت پہ رہ گئے. ہمیں ثواب بھی لینا ہے، ہمیں برکت بھی لینا ہے، ہمیں ہدایت بھی لینا ہے، ہمیں رحمت بھی لینا ہے. پوری قوم صرف ثواب اور برکت پہ رہ گئی. سورہ یاسین پڑھ لو، برکت ہوگی، آفت سے بچ جاؤ گے، بس اس پہ رہ گئے ہم. قرآن کریم میں ڈائریکشن ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اس کا نام ہدایت ہے. اس کے مطابق چل کر جنت میں پہنچیں گے، وہ مقام رحمت ہے. تو قرآن میں ہے ہدی و رحمہ. یہ ہدایت کس میں تھی؟ تورات میں تھی. وہی ہدایت قرآن میں بھی ہے. کس کے لیے ہے؟ سورہ بقرہ کے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں، ہدی للمتقین. فیہ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر نسخے میں ہدایت اور رحمت کس کے واسطے تھی؟ للذین هم لربهم یرهبون، ان لوگوں کے لیے کہ وہی لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یرهبون وہاں متقین ایک ہی معنی میں ہے، جو خدا سے ڈرتے ہیں، متقی پرہیزگار. قرآن میں ہدایت ان کے لیے ہے اور تورات میں ہدایت ان کے واسطے تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. ڈرنا پہلی شرط ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پوری قوم میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پرستش تو نہیں کی تھی، لیکن بچڑے کی پرستش ہو رہی تھی اور یہ اپنے کام میں تھے، مزے میں تھے. جانتے تھے کہ یہ غلط ہے مگر ٹوکنے کی توفیق نہیں ہوئی. ارے حضرت موسیٰ کا انتظار کر لو، ابھی ٹھہرو، یہ بچڑا ہے، خدا نہیں ہوتا، اس کی پرستش مت کرو. یہ کہانی کی توفیق نہیں ہوئی، اپنے کاروبار میں مست تھے. ان کا حال کیا ہوا؟ اس سے ہمیں اندازہ کرنا پڑے گا. آج جو لوگ اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچانا چاہتے، قرآن کریم کو ریشمی جدان میں لپیٹ کے تاک پہ رکھ دیے ہیں اور اس پیغام کو ان تک نہیں پہنچانا چاہتے ہیں جو اس کے مستحق ہیں، ان کے لیے اس میں عبرت ہے. حضرت موسیٰ نے کہا 70 آدمی میرے ساتھ چلو. 70 آدمی. یہ کیوں؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ تورات لے کے آئے ہو، یہ کیا پتا کہ اللہ کی کتاب ہے، ہم کیسے مانیں اس کو؟ یہ تورات کے نسخے لے کے آپ لے کے آئے ہو، ہم اس کو کیسے مان لیں؟ جیسے آج 1427 سال گزر گئے قرآن کو چیلنج کرتے ہوئے، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب کیسے مان لیں؟ بہترین جواب دیا ہے قرآن نے خود. نہیں مانتے ہو تو اس قرآن کی طرح یہ قرآن تم بھی لے آؤ بنا کے. زیادہ نہیں بنا سکتے ہو، 3 آیتیں بنا کر لے آؤ. 3 آیتیں ایک سورت بنا کر لے آؤ. اگر تم قرآن کی طرح 3 آیتیں ایک سورت بنا کر نہیں لا سکتے ہو
تو تم آج ہی تسلیم کر کے سمجھ لو یہ کلام انسان کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ چیلنج تھا۔ تو آج بھی لوگ شک میں ہیں یہ کہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ آج بھی لوگ کیا تبصرہ کرتے ہیں، سمندر کے پار والے مذہب کو مانتے ہیں، اندر والے مذہب کو مانو۔ ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ سمندر پار والا مذہب نہیں ہے، یہ تو آسمان کے پار والا مذہب ہے، ان کو یہ خبر نہیں ہے۔ ساری کائنات کے واسطے یہ مذہب ہے، سارے انسانوں کے واسطے 7 زمین اور 7 آسمان، ساتوں میں ہی قرآن کریم ہے، ساتوں کے لوگ اس پر پابند ہیں، واجب العمل ہے کلام۔ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی یہ مکے کا دین ہے، مکے کا دین نہیں ہے، یہ دین ہے رب العالمین کا، سارے جہان کے لوگ نہیں مانتے ہو تو 3 آیتیں لے آؤ بنا کے، تم بھی تو انسان ہو۔ تو جیسے یہ تحدی اور چیلنج ہے، ایسے ہی تورات کے بارے میں ان لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ سے آپ کوہ طور سے کلام لائے ہیں، ہم کیسے مان لیں؟ کہا اچھا کیسے ماننا چاہتے ہو؟ کہا ہم اپنے کانوں سے سنیں گے اللہ کی آواز، اللہ کہیں گے کہ ہاں میں نے کتاب دی ہے مانو، تو ہم تسلیم کر لیں گے۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداروں میں سے چن کر لیے گئے، کتنے آدمی؟ 70۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 70 رجلا آدمی، لمیقاتنا ہمارے وقت مقررہ پر لانے کے لیے۔ 70 آدمی کی ٹیم بطور وفد کے تیار ہو کر تحقیق کے واسطے آتی ہے کہ اللہ کی آواز ہے، اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ یہ پہنچ گئے منتخب وقت پر، اللہ کی آواز آئی یا نہیں آئی آیت میں تذکرہ نہیں ہے اس کا، لیکن شارحین کہتے ہیں جب 70 آدمی پہنچ گئے اور آواز سنائی دی تو یہ کہتے ہیں شریر النفس انسان، ہم کیسے مان لیں کہ یہ کتاب اور یہ آواز اللہ کی ہے؟ کیسے مان لیں کتاب اللہ کی ہے، یہ آواز اللہ کی ہے، کیسے مان لیں؟ جب انہوں نے کتاب پر شک کیا تھا، نہیں مانا تھا، تو آواز پر بھی شک کریں گے۔ ایک شک کئی شکوں پیدا کرتا ہے۔ جب کتاب نہیں مانے، جب پیغمبر کو نہیں مانے، اب اللہ کی آواز کو نہیں مانے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، کہتے ہیں ارنا اللہ جہرتن، ہمیں دکھاؤ اللہ کو، کھلی آنکھوں دکھاؤ۔ قالوا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتن، جب تک ہم اللہ کو کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں، اے موسیٰ تیری بات پر یقین کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ ہر دھرمی ہے، گستاخی ہے، شرارت ہے، ضد ہے، اناد ہے، انتہا کو پہنچ گیا۔ نبی کو نہیں مانا معجزات کے باوجود، تورات کو نہیں مانا سچے آدمی کے ہاتھ میں آنے کے باوجود، اللہ کی آواز کو نہیں مانا منتخب مقام پر جانے کے باوجود، اور اس کے بعد جو موسیٰ اللہ کا دیدار نہیں کر سکے کیونکہ اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، اس کائنات میں آنکھیں اتنی قوت والی نہیں ہیں۔ اب ایسی گستاخی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ بعض آیتوں میں یہ ہے کہ ایک چیخ والی آواز آئی، دلدوز آواز آئی، اور بعض نے کہا زلزلہ آیا، سب کے سب زمین پر پڑ گئے، لگتا تھا کہ یہ مر گئے، سب ختم، مر گئے یا بجھ گئے۔ شارحین کہتے ہیں یہ سب کے سب ہیبت کھا کر پڑ گئے، لگتا تھا سب ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کو احساس ہوا ایک طرف دانت بھی اپنا ہے، ہونٹ بھی اپنا ہے، رب کریم بھی اپنے ہیں، قوم بھی اپنی ہے، تورات بھی اپنی ہے، کیا کریں؟ معلوم ہے یہاں سے تنہا واپس جائیں گے تو قوم کیا کرے گی؟ اچھا بڑے ہی چالاکی کے ساتھ چن کر 70 کو لے گئے، پوروں کو ختم کر کے آ گئے۔ یہ پلاننگ ہے، منصوبہ ہے، سازش ہے، خفیہ تدبیر ہے آپ کی۔ ہمارے بڑے بڑے سرماؤں کو لے جا کر تم نے چن کے ہلاک کر دیا، موسیٰ تمہاری ساتھ رہے۔ یہ قوم کی طرف سے الزام آتا کہ نہیں آتا؟ اس واسطے اللہ سے دعا کرتے ہیں فلما اخذتهم الرجفة، جب پکڑ لیا پوری قوم کو رجفہ، زلزلہ نے، پوری قوم تہوبارہ ہو گئی۔ قال اے میرے پروردگار، کہا ربی اے میرے پروردگار، لو شئت لاتخذت، لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، اگر آپ چاہتے تو ان کو ہلاک کر سکتے تھے اس واقعے سے پہلے ان کو کیا؟ وإياي، مجھ کو بھی ہلاک کر سکتے تھے، میں بھی تو قبضے قدرت میں ہوں آپ کے، مجرم ہی کو نہیں، مجرم کے ساتھ مجھ کو بھی آپ جب چاہیں ہلاک کر سکتے ہیں، کون منع کر سکتا ہے آپ کو؟ لیکن اس موقف میں، اس حالت میں، اس مقام پر، اس پوزیشن میں اگر آپ ان کو ہلاک کر دیں گے تو قوم کے لوگ ہم پر انگلی اٹھائیں گے، ہم محل شک میں آ جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پروردگار، اگر آپ چاہتے تو ان کو اس سے پہلے بھی ہلاک کر سکتے تھے، مجھ کو بھی ہلاک کر سکتے تھے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے اس بے وقوفی پر جو کیا ہے ہم میں سے بعض بیوقوفوں نے؟ کیا بیوقوفی کی تھی؟ حیثیت سے بڑی بات کر دی تھی، یہی بیوقوفی تھی۔ دیکھنے کی آنکھوں میں طاقت نہیں ہے مگر دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں۔ اندھا جس طرح دیکھنے پر قادر نہیں، ویسے ہی دنیا میں کسی کی آنکھ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے مگر دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھے بغیر نہیں مانیں گے، تو بڑی بات ہو گئی۔ یہیں سے لوگوں نے اخذ کیا ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے باہر بات نہ کرے، اپنی حیثیت سے باہر بات کیا تو کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات۔ چھوٹا منہ بڑی بات کا مطلب یہ ہے حیثیت سے باہر بات کرتا ہے۔ ایک واقعہ بہت طویل ہے، اس کی ہیڈنگ لکھا ہوا ہے نفحات العرب، ایک کتاب ہے ادب کی۔ ہارون رشید بادشاہ گزر رہا تھا تو ایک بھنگی بولتا ہے کہ یہ بادشاہ میری نگاہ سے گر گیا۔ وہ واقعہ کیا تھا واللہ اعلم۔ وہ بھنگی بولتا ہے ہارون رشید کو یہ بادشاہ میری نگاہ سے گر گیا، تو اس کی ہیڈنگ لکھی ہے انفن فی الماء ویسر فی السماء، اس کی ناک تو کیچڑ میں ہے اور سرین آسمان میں ہے، یعنی اس کی حالت دیکھو، یہ بادشاہ کو بولتا ہے میری نگاہ سے گر گیا۔ تو انسان اپنے حیثیت سے جب بڑی بات کرتا ہے تو چھوٹا منہ بڑی بات کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے یہ بیوقوفی کی ہے، اسے بیوقوفی کہا جاتا ہے۔ اسی واسطے لوگ کہتے ہیں جب بڑوں سے بات کرو تو ادب کے دائرے میں بات کرو، حدود میں رہ کے بات کرو، کیسی بات کرتے ہو، کس سے بات کرتے ہو، اس کا وقار، اس کا لحاظ کرتے ہوئے بات کرنا چاہیے، یہیں سے نکلتا ہے۔ اس کو اللہ نے بیوقوفی ثابت کیا۔ تو بعض بیوقوفوں کی حرکتوں سے کیا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ ان ہی الا فتنۃ، نہیں ہے یہ مگر آپ کی آزمائش، نہیں ہے یہ مگر آپ کی طرف سے فتنہ یعنی آزمائش اور جانچ ہے، ہم ثابت قدم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ اے پروردگار ہم سب کو اس پر ہلاک مت کر دے۔ تو ضل بہا من تشاء، جس کو آپ چاہیں ہلاک گمراہ کر دیں، وہ تہدی من تشاء، اور جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں۔ انت ولینا، آپ ہی ہیں ہمارے ولی۔ اللہ اکبر، انت ولینا، آپ ہیں ہمارے ولی۔ جملہ سن رہے ہیں، حضرت موسیٰ اللہ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں انت ولینا، ہمارے ولی آپ ہیں۔ یہی مضمون پھر صورت میں آ رہا، اسی صورت میں آ رہا ہے آخری رکوع میں۔ جتنے صالحین ہیں، صالح کی جمع صالحین نیک لوگ، ان کا ولی کون ہے؟ اللہ۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، اللہ میرا ولی ہے جس نے کتاب نازل کیا ہے، وہی متولی اور وہی ولی ہے تمام صالحین کا۔
تو صالحین کا ولی اللہ ہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین. اس آیت کو پڑھو کثرت کے ساتھ, اللہ کی ولایت, اللہ کا قرب, اللہ کی دوستی حاصل ہوگی. اس آیت کو مگر سمجھ کے پڑھنا. حضرت موسیٰ نے کہا انت ولینا, ہمارے ولی آپ ہیں, یعنی ہمارے بارے میں خبر گیری, ہماری اچھائی برائی, ہمارا مستقبل, ہم کیا کریں کیا نہ کریں, آڑے وقت میں کام آنا, یہ سب آپ کے ذمہ ہے, آپ ہمارے ولی ہیں. یعنی اس مشکل سے ہمیں نکالیے. فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. آپ ہماری مغفرت فرمائیے, ہم پر رحم فرمائیے, اور آپ بہترین مغفرت کرنے والے ہیں. خیر الغافرین کا غفرہ, بہترین مغفرت کرنے والے ہیں. یہ دعا سن کر اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی حیات کو لوٹا دیا, ان تمام کی حیات کو لوٹا دیا. حضرت موسیٰ کی یہ دعا پر ان تمام کو اللہ نے واپس بھیج دیا, اور ایک وصول بتا دیا اللہ نے. اس وصول پر تول کر دیکھ لو, جو اس کی پابندی کرے گا وہ انشاءاللہ نتیجے کے ساتھ اجر پائے گا. الفاظ دیکھو, وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. یہ دعا بھی حضرت موسیٰ کی ہے, لکھ دیجئے. وَاكْتُبْ لکھ دیجئے, لنا ہمارے لیے, فی هذه الدنیا اس دنیا کی زندگانی میں, حسنۃ بھلائی, وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی. کیوں؟ انا ہدنا الیک, ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہدنا یہ ہدیہ سے مادہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم میں جو آپ ہدایت مانگتے ہیں جمع کا صیغہ ہے. انا ہدنا الیک, ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں, ہم آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, ہم آپ کی رہنمائی کی طرف اپنے آپ کا فخر ظاہر کرتے ہیں. اللہ نے جواب میں دو لفظ, قال عذابی اصیب به من نشاء, میرا عذاب میں پہنچاؤں گا اس کو جس کو چاہوں گا. کتنا واضح پیغام ہے, میں جس کو چاہوں گا میرا عذاب میں پہنچاؤں گا. عذابی اصیب به من نشاء, عذابی میرا عذاب, اصیب به اس کو میں پہنچاؤں گا, واقع کروں گا, ڈالوں گا, من نشاء جس کو چاہوں. کوئی روکنے والا نہیں ہے, اس کے فیصلے کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے. ورحمتی وسعت کل شیء, اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. اللہ اکبر, میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. دنیا کی کوئی شے اللہ کی رحمت سے باہر نہیں ہے. اس پر آپ جتنا چاہیں آیتیں تلاش کریں ملیں گی, احادیث ملیں گی, دعائیں ملیں گی, کلام اللہ میں کئی مقام پر ملیں گی. اللہ کی رحمت وسیع ہے ہر چیز کو. ایک دعا کے الفاظ پتہ نہیں آپ کو معمول میں ہے نہیں ہے, کر لیجئے. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا. اے اللہ آپ کی مغفرت زیادہ وسیع ہے ہمارے گناہوں کے مقابلے میں. ہمارے گناہ تو محدود ہیں, آپ کی مغفرت بڑی وسیع ہے. آپ وسیع المغفرت ہیں, واسع الفضل ہیں. ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا, اور آپ کی رحمت زیادہ قابل امید ہے ہمارے اعمال کے مقابلے. ہمارے اعمال سے زیادہ آپ کی رحمت کی امید ہے. یہ نبی نے دعا کی ہے اسی اشارے پر کہ رحمت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش اعظم پر, جس طرح ہم دروازے پہ لکھتے ہیں نا ماشاء اللہ ھذا من فضل ربی, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانے پر لکھ رکھا ہے وسعت رحمتی کل شیء. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے اللہ کے دروازے رحمت پر, سبقت رحمتی علی غضبی, میرے رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے, بڑی وسیع ہے. مگر وہ رحمت کس کو ملے گی؟ تین صفتیں اللہ بتاتے ہیں. تین صفتیں آپ میں ہیں تو سبحان اللہ پڑھیے, ورنہ ان تین صفتوں کو پیدا کیجیے. فساکتبھا, بس ان قریب میں اس رحمت کو لکھوں گا. کس کے لیے؟ للذین یتقون, ان کے لیے جو متقی ہیں. ویؤتون الزکاۃ, اور تقویٰ کی تعریف, خدا کا حکم نہ ٹوٹنے پائے اس کا خیال کرنا, جس سے روکا ہے وہ کام نہ ہونے پائے اس کا خیال کرنا. یہ دو ہی چیز تقویٰ میں. تقوی کا مقام کہاں ہے؟ یہاں ہے دل. التقویٰ ہاں ہونا, اس دل میں اس بات کا خیال ہو جس سے اللہ نے روکا ہے وہ حرکت نہ ہونے پائے, اور جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ چھوڑنے نہ پائے. یہ دو باتوں کا خیال تقویٰ ہے. شک جب تک ہم چھوڑ نہ دیں تقویٰ نہیں ملتا. بخاری میں روایت ہے کہ بندہ تقوی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچتا ہے جب تک کہ دل میں جو شک ہو اس کو چھوڑ نہ دے, یقین پر عمل کرے. لا يبلغ العبد حقیقت التقوى حتى يدع ما هاك في الصدر, جب دل میں شک آ جائے اس عمل کو چھوڑ دے متقی ہو جائے گا. یہ غذا کھاؤں نہ کھاؤں چھوڑ دے, یقین ہے حلال ہے تو کھائے. جب شک میں دل میں شک پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دے, تقوی کے مقام تک پہنچ جائے گا. تو پہلی صفت تقویٰ. نمبر 2 زکات. کیوں؟ زکات نہ دینا مال کے محبت کی دلیل ہے, اور جب مال کی محبت اتنی غالب ہے کہ خدا کا حکم چھوڑ دیا تو یہ محبت اللہ سے کم ہو گئی, مال سے زیادہ ہو گئی. اس بندے پر اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی ہے. نمبر 3 ہماری آیتوں کا یقین ہو, اور آیتوں سے غافل اگر ہو تو کیا علاج ہو اس کا؟ امت کا بیشتر طبقہ آیتوں پر یقین تو کجا, آیتوں سے غافل ہے. سر مجھے سنایا صاحب نے کہ شراب پینے پر بہت سے لوگ پی کے مر جاتے تو سزا کے طور پر اگر بوڑھا مر جائے تو 30,000 جرمانہ دینا, جوان مر جائے تو 60,000 دینا. اس مقدمے کا فیصلہ مسجد میں ہو رہا تھا. شراب پی کر مر جانے والے کو اس کا پیسہ دلایا جائے, محنتانہ. کیوں مرا بیچارہ زیادہ پی کے, خراب شراب پی کر زیادہ پی کر مر گیا. تو شہروں میں تو بہت اچھا ماحول دیکھ رہے ہیں ہم, لیکن گاؤں کے علاقے میں شراب پینے پلانے پر مرنے پر اس کا فیصلہ مسجد میں ہوتا ہے کہ مقدس جگہ ہے. مگر یہ لوگوں کی حالت ہے کہ فیصلہ کس چیز کا ہو رہا ہے مسجد میں, اور ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سب کے سب آیتوں سے غافل ہیں. حقیقت یہ ہے جس کی آیتیں ہیں اس اللہ سے غافل ہیں. تو یہ 3 صفتیں پیدا ہوں تو ہم رحمت کے متعلق بنیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہم لکھ دیں گے اس رحمت کو ان کے لیے جو متقی ہیں, جو زکات دیتے ہیں, ہماری آیتوں پر یقین کرتے ہیں. یہ 3 صفتیں ہیں. یہ 3 صفتوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو پختہ بنا دے تاکہ ہم رحمت کے حقدار بن جائیں. اب یہاں سے پھر سوال ہوا, یہاں پر دیکھو آپ ان کی نشاندہی کی ہے. تقویٰ, زکات, ایمان, آیتوں پر یہ 3 صفتیں پیدا کرنا ہے تو کیا کریں, کس کو رہنما بنا لیں؟ آگے بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے. آیت نمبر 157, یہ بہت اہم ہے. 157 158 یہ 2 آیتیں سمجھ میں آ گئی تو نبی سے تعلق سمجھ میں آ جائے گا. ہمارے تعلق کی بنیادیں ان 2 آیتوں میں ہیں. 157 158 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں ان 2 آیتوں میں ہیں, جو آج کے درس میں نہیں ہیں. آپ کے دوستوں میں آپ کو لازم ہے کہ ان تک اطلاع کریں کہ یہ 2 آیتیں خاص طور سے پڑھیں. دیکھیے اب دونوں آیتوں میں کیا مضامین ہیں. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة, جو لوگ اتباع کرتے ہیں, اتبعون جو لوگ اتباع کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں,
ہو بہو نقل کرتے ہیں. کس کی؟ الرسول ایک صفت, النبی دو صفت, الامی تین صفت. یہ تین صفت کس کی ہیں؟ سارے رسولوں میں یہ تین صفتیں آپ نہیں پا سکتے ہیں. ان تین صفتوں کا مصداق سید الانبیاء ہیں. سید الانبیاء, ان تین صفتوں کا مصداق کوئی اور نہیں مل سکتا آپ کو سوائے سید الانبیاء کے. اور کوئی نبی امی نہیں گزرا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. امی سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم پر قربان جاؤں میں کہ کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑا, کلام اللہ کا ہے. معلوم تھا کہ کیسے فتین پیدا ہوں گے. کچھ لوگوں نے ترجمہ کر دیا ہے امی کے معنی جڑ کے آتے ہیں. امی کے معنی جو ہم ترجمہ کرتے ہیں جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو, جس کو صرف اللہ نے سکھلایا ہو. کچھ لوگ ہیں جو ان کو امی نہیں کہتے. قرآن کریم نے ایک مقام پہ لفظ امی کی تشریح خود کر دیا ہے. ومنہم امیین ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب. اللہ اکبر. ان میں سے بعض امی ہیں جو کتاب نہیں جانتے. کتاب کیا چیز ہے نہیں جانتے. آپ نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب. یہ قرآن کہتا ہے امی اسے کہتے ہیں جو کتاب نہ جانتا ہو. اسی واسطے جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا اس وقت کی کیفیت خود قرآن بیان کرتا ہے. 25واں پارہ سورہ شورى آیت نمبر 52 کے الفاظ نوٹ کرنے کاغذ پر لکھ لے, جا کر کلام پر کھول کر چیک کر لیں, دیکھ لیں. اللہ فرماتے ہیں ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. قرآن کے نزول سے پہلے نہیں جانتے تھے آپ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. جب قرآن نازل ہوا ہے تو اب کتاب کی تفصیل ہے, ایمان کی تفصیل ہے, آخرت کی تفصیل ہے, ہر تفصیل اب آئی ہے. 25واں پارہ سورہ شورى آیت نمبر 52 چیک کر لیں کھول کے. معلوم کیا ہوا؟ امی اسے کہتے ہیں جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو. یہی تشریح صحیح ہے کیونکہ یہ تشریح قرآن کے مطابق ہے. تو تین صفتوں والے نبی کی اتباع کرتے ہیں. رسول جسے نئی کتاب ملی ہو, اور نبی جو خبر دینے والا ہو. اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے والے کو نبی کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے نئی کتاب ملے تو رسول اور نئی کتاب نہ ملے تو نبی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے رسول کا لفظ بھی اور نبی کا لفظ بھی اور امی کا لفظ بھی تینوں استعمال کیا ہے. آپ رسول بھی ہیں, آپ نبی بھی ہیں, آپ امی بھی ہیں. الذین یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ. جو لوگ لکھا ہوا پاتے ہیں ان کے نزدیک تورات میں. جتنے تورات والے ماہر تھے یہ تین صفتیں نبی کی ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی. اسی کو دیکھ کر بہت لوگ ایمان لے آئے تھے. والانجیل, اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے. اگر انجیل والے ہیں تو انجیل میں, تورات والے ہیں تو تورات میں دیکھ لیں کہ نبی کے اوصاف لکھے ہیں. اور کیا اوصاف ہیں؟ یامرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اللہ اکبر. ان کو حکم کرتے ہیں معروف کا. معروف مانے عرف سے بنا ہے. عرف کے مانے پورے معاشرے میں جس چیز کو اچھا سمجھا جا رہا ہو, یہ معروف ہے. بھلے کام کا حکم کرنا جسے بولتے ہیں. وینہاہم عن المنکر, اور ان کو منع کرتے ہیں منکرات سے, برے کاموں سے روکتے ہیں. برے کام سے مراد کیا ہے؟ منکر. ایک تو ہے جس کو لوگ برا سمجھیں, اور ایک وہ ہے جس پر شریعت نے انکار کیا ہو, نکیر کیا ہو, وہ منکر ہے. وہ نبی کا کام کیا تھا؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر. حضرت عمر کی یہی پسند تھی, اچھے کام کا حکم دینا, برے کام سے روکنا. ہمارے پاس لوگ اچھے کام کا حکم تو کرتے ہیں لیکن برے کام سے روکتے ہوئے ڈرتے ہیں, بہت ڈرتے ہیں. سب سے بڑا منکر اس زمین پر کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. اس زمین پر سب سے بڑا منکر یہ ہے کہ سب سے عظیم پیشانی جو اللہ کے واسطے بنائی گئی تھی, اللہ کے غیر کے واسطے سجدہ کرے. اس سے بڑا منکر زمین پر نہیں ہو سکتا. تمام منکرات میں سب سے بڑا منکر یہ ہے کہ عظیم مخلوق یعنی اشرف المخلوقات, انسان کی پیشانی اللہ کے واسطے بنائی گئی تھی, اللہ کے غیر کے واسطے جھک جائے. اس سے بڑا منکر زمین پہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے ہر چیز کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اس جرم کو معاف کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جس کے واسطے جو چاہے معاف کر دیں لیکن شرک معاف نہیں کریں. تو یہ منکر ہے. تو اچھے کام کا حکم دینا یعنی توحید کا حکم دینا, قولوا لا الہ الا اللہ, کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یہ معروف کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اللہ کے سامنے ہی سر جھکاؤ, اللہ کے غیر کے سامنے مت جھکاؤ, یہ ہے منکر سے روکنا. اور اس نبی کے اوصاف میں سے دوسرا وصف کیا ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. کہ نبی کی صفتوں میں سے ہیں, قرآن بیان کرتا ہے. ایسی صفت تورات میں بھی انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے. اچھے کام کا حکم کرتے تھے, برے کام سے روکتے تھے. اور یہ کیا ہے؟ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے تھے اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے تھے. کیا مطلب ہوا؟ نبی پاک نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ سب کے سب خبائث ہیں. خبیث کی جمع خبائث, بری سے بری شے کو خبیث کہا جاتا ہے. اور جس کو نبی نے حلال کہا ہے وہ سب طیب ہیں, پاکیزہ چیزیں. ایک مقام پہ کہا ہے تم بسا اوقات اچھے کو برا کہتے ہو اور کبھی کبھی برے کو اچھا کہتے ہو. تم کو نہیں معلوم کہ اچھا کیا ہے برا کیا. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے ہو. پہلے پارے کی آیت بہت مشہور ہے, عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. تمہاری عقل میں بعض دفعہ لگتا ہے کہ اچھا ہے حالانکہ برا ہوتا ہے. بس اوقات تم برا سمجھتے ہو حالانکہ تمہارے حق میں اچھا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے ہو. تو جتنی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی ہیں, اگر وہ نبی نے کہا ہے کہ طیب ہیں تب سمجھنا اچھی ہیں. اگر نبی نے طیب نہیں کہا ہے تو وہ اچھی نہیں ہے. اجنبی عورتوں کو گھورنا, نگاہیں بولتی ہیں کہ اچھی لگ رہی ہے, لیکن نبی کو اور اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے حق میں اچھی نہیں ہے, یہ فتنہ ہے, جہنم میں لے جائے گی. اس واسطے کہا نگاہ نہیں رکھو. ہمیں سود اچھا لگتا ہے, سود میں مال بڑھ گیا تھا, اللہ کہتے ہیں یہ جہنم میں لے کے جائے گا. جھوٹ اچھا لگتا ہے کہ وقتیہ فائدہ نظر آتا ہے, جھوٹ بول کے بچ جائیں گے, لیکن جھوٹ کا انجام کیا ہے؟ ہلاکت. آقا نے کہا دیا من سکت نجا ومن کذب ہلک. جس نے سچ کہا صدقہ, سچ کہا نجات پا گیا, جس نے جھوٹ کہا ہلاک ہو گیا. وقتیہ فائدہ نظر آتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ حلت و حرمت ہمارے قبضے میں ہے, ہماری پسند پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے. وہ نبی طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. جتنی چیزیں شریعت میں حرام ہیں وہ سب کے سب خبیث ہیں, اور آپ ان خبائث سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, مگر خوش کرتے ہیں انہیں کو. بیت الخلاء میں زیادہ رہتے ہیں خبیث لوگ. کہاں رہتے ہیں یہ گندے لوگ؟ گندی جگہوں میں رہتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں بیت الخلاء تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. وہ وہاں کی دعا تھوڑی ہے, وہاں جا کر دعا پڑھتے ہیں. یہ کیوں پڑھتے ہیں؟
کیونکہ گندے لوگ گندی جگہ پہ رہتے ہیں. یہ وہی خبائث کا لفظ یہاں بھی ہے. یہ خبیث شیاطین جنات وہی آتے ہیں, ان کا اڈا وہی ہے. یہ بنی آدم کی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں. جو یہ دعا پڑھ کے داخل ہوگا وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ ان کے شر سے, کیونکہ یہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ گیا. اور جو اللہ کی پناہ میں آ جائے اسے کون چھوڑ سکتا ہے؟ کیا کہا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دعا پڑھتے نہیں پڑھتے؟ نہیں تو پڑھو, یاد کرو. نکل کے آئے کیا کہتے ہیں؟ غفرانک, پاک ہے آپ کی ذات. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی. اللہ کا شکر ہے جس نے تکلیف کو ہم سے دور کر دیا اور ہم کو عافیت دے دیا اس تکلیف کے حصے سے. تو دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں خبیث ہیں, اسی واسطے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. تو گندے لوگ گندی جگہوں میں ہوتے ہیں اور گندے کاموں کا حکم دیتے ہیں. جتنی گندی چیزیں ہیں ان تمام کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. یہ نبی کے اوصاف ہیں. گوشت ابھی پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں. کافر کہتے تھے خود ذبح کرتے ہیں تو حلال, اور اللہ نے مار دیا تو کہتے ہیں حرام. اپنا مارا ہوا حلال, اللہ کا مارا ہوا حرام. کیا بے انصافی کی بات ہے؟ ذبح کر دیا تو حلال, خود مر گیا تو اللہ نے مارا کر دیا حرام. یہ ان کے فیصلے ہیں. یہ نبی نے بتایا ہے کہ جو خود مر گیا ہے اس کے اندر جو خون ہے باہر نہیں نکلا, وہ خبث ہے, وہ خبائث ہے, وہ بیماری ہے. اس کو تم کھائیں گے تمہارے جسم کے اندر جراثیم پیدا ہوں گے, تم خراب ہو جائیں گے. اس واسطے اسے مت کھانا, یہ حرام ہوگا. تم نے ذبح کر دیا اللہ کے نام پر, اس کا فاسد مادہ خون نکل گیا, تمہارے واسطے وہ حلال ہو گیا. اب بھی اس میں سے 7 چیزیں تمہارے واسطے حرام ہیں. 7 چیزیں حرام ہیں. بدائع الصنائع کتاب ہے مشہور فقہ کی, ان میں 7 کے نام لکھے ہیں. نصاب اہل خدمت شریعہ میں بھی لکھے ہیں, مگر لوگ کپورا شوق سے کھاتے ہیں. کپورا ان میں سے ہے ایک. میری بات نہیں ماننا, آپ جس کتاب کو مانتے ہیں اسی کو ماننا. نصاب اہل خدمت شریعہ یہاں کی چھپی ہوئی کتاب, حیدرآباد کی علماء کی نگرانی میں لکھی ہوئی کتاب ہے. کھول کر دیکھو, کپورا مکروہ تحریم میں لکھا ہوا ہے. غدود جو ریڑھ کی ہڈی میں مغز ہوتا ہے, حرام گدی سے کہا جاتا ہے. پھکنا ہے, کپورا ہے, دونوں کی شرمگاہیں ہیں, پتا ہے. یہ 7 چیزیں خون کے ساتھ ہوتی ہیں, یہ سب حرام ہیں ذبح ہونے کے بعد بھی. اور ذبح نہ کیا تو پورا حرام. یہ خبائث کی مثال دے رہا ہوں میں آپ سے. تو جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں نبی کے توسط سے, سب خبائث ہیں. مردہ حرام, خنزیر حرام, کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لینا, غصب کر کے حرام. اس کی خباثت نظر میں آتی ہو لیکن نبی نے کہہ دیا تو حرام ہے. تو نبی کے اوصاف تھے, یہ دونوں سمجھ میں آتے ہیں. اس کے بعد کا جو وصف ہے اللہ کا سمجھ میں آ جائے, اس میں ہم بڑے غافل ہیں. کیا فرمایا؟ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ 2 صفتیں ایسی ہیں آج امت اس کو بھول چکی ہے. یہ نبی کے وہ وصف ہیں جو تورات میں بھی ہیں, انجیل میں بھی ہیں, قرآن میں بھی ہیں. یہ وصف کیا ہیں؟ وَزَعَ يَزَعُ کے معنی آتے ہیں رکھنا. وَزَعَ يَزَعُ رکھنا, اور وضع کے بعد صلہ عین نون عن آ جائے تو بوجھ اٹھا لینا. کسی پر بوجھ رکھا ہوا تھا اس کو اٹھا لینا, معنی بدل گئے. دیکھو, وضع کے ساتھ ان نہیں آیا تو بوجھ رکھ دینا, اور اگر ان آیا بوجھ کو اٹھا لینا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, سورہ نشر یاد ہے, أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. آگے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, یہ وہ لفظ ہے جو آپ پر بوجھ تھا ہم نے اس کو اٹھا لیا. وہاں پہ دیکھو عین نون ان آیا, وَوَضَعْنَا عَنْكَ, آپ سے بوجھ کو اٹھا لیا. یہاں بھی وہی لفظ ہے وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ. اسر معنی بوجھ, لوگوں کے بوجھ کو آپ اٹھا لیتے تھے. جیسا بوجھ, ایک عورت آئی, اس کی 2 لڑکیاں ہیں, یہ 2 لڑکیاں اس عورت کا بوجھ ہیں. آپ کے سامنے واقعہ پیش آیا, خاتون 2 بچیاں لے کر آئی, کسی نے ایک کھجور دیا, اس خاتون نے اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کیا, ایک اس بچی کو دیا, ایک ٹکڑا اس بچی کو دیا. حضور نے فرمایا جو اس بچیوں کے ساتھ آزمایا جائے اور پورا اتر جائے اللہ اس کو نجات دے دیں گے. یہ ہے بوجھ امت کا. اس امت کے بوجھ کو نوجوان نہیں سمجھتے, بوڑھے نہیں سمجھتے, عورتیں بالکل نہیں سمجھتی ہیں. وہ کون سا بوجھ ہے؟ جو معاشرے میں بوجھ ہیں وہ سب اسلام مصداق ہیں. ایک صاحب آئے, کہا دے دو مال, دے دیا. پھر آئے مانگے, پھر دے دیا. پھر آئے مانگے, پھر دے دیا. یہ صحابی ہیں حکیم بن حزام, ان کا واقعہ بخاری میں درج ہے 2 مقام پہ. تیسری بار جب آئے تو کہا دیکھو حکیم سنو, میں دیتا ہوں تم لیتے ہو, کھا لے رہے ہو, مزہ آ رہا ہے نا, یہ دنیا پوری حلوہ ہے ہرا بھرا. لیکن اگر یہ نفس کی لالچ کے بغیر مل جائے تو اس میں برکت ہوگی, اور نفس کی لالچ کے ساتھ مل جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. اور بندے کا اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے نیچے والے کے ہاتھ سے. دینے والا